मोहतरम डॉक्टर सैयद फ़ारूक साहब, डॉक्टर शबाना नज़ीर साहिबा, मेरे सीनियर मीम अफजल साहब, शकील साहब और हाल में मौजूद सभी ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार। मैं बहुत ममनून हूँ कि डॉक्टर शबाना और आपकी मुंतज़मा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ हाज़िर हो सकूँ। जैसा ज़िक्र आया, मैं भी एंग्लो-अरबिक स्कूल का तालिब इल्म रहा और एंग्लो-अरबिक स्कूल से पहले कॉरपोरेशन के स्कूल्स में पढ़ा, उन्हीं टाट की पट्टियों में बैठ के जिनका ज़िक्र अफजल भाई ने किया। 5वीं जमात तक पढ़ा था, 6ठी जमात से मैं एंग्लो-अरबिक स्कूल में आ गया और उसके बाद दिल्ली कॉलेज से BSc करी थी। मुझे खुशी है और इसलिए मैं ख़ास तौर से ये बात कह रहा हूँ कि मैं हूँ, अफजल साहब हैं, हम लोग दिल्ली कॉलेज के तालिब इल्म रहे जो एक ज़माने में मरहूम हो गया था क्योंकि उसका नाम बदल दिया गया था। और ये ज़िम्मेदारी भी मुझ पे आई और अल्लाह ने मेरे हाथों कराया कि जब ज़ाकिर हुसैन कॉलेज वो हो गया था और मैं उस वक्त वहाँ पढ़ा रहा था बॉटनी डिपार्टमेंट में, तो जब मैं प्रिंसिपल हो गया तो मेरे ही हाथों अल्लाह ने उसके नाम को रेस्टोर कराया और उसको हमने ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज करा लिया। तो वो दिल्ली कॉलेज फिर से वापस आ गया और अब वो कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स में ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद का जो सफ़र है यहाँ जिक्र हो चुका है, लेकिन मैं एक चीज़ अहम ये बताना चाहूँगा कि मैं उर्दू मीडियम स्कूल यानी उर्दू मीडियम ज़बान से पढ़ा, जिसका यहाँ जिक्र हुआ और जिसके लिए ऐसे ऐसे अच्छे टीचर्स और प्रिंसिपल्स बैठे रहे जिन्होंने क्या एफ़र्ट्स की हैं। और उसके बाद कॉरपोरेशन के स्कूल और एंग्लो-अरबिक स्कूल उर्दू मीडियम, वहाँ से सफ़र कहाँ तक गया कि बात तो पुरानी है, लेकिन 1998 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया एज ए गेस्ट फॉर ए लेक्चर ऑन इस्लाम एंड इकोलॉजी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों को कि हमारे लिए कोई लिमिट नहीं है अगर हम फोकस्ड हों, मेहनत करें। मरियम को 5वीं क्लास से जज्बा लगा कि साइंस सीखेंगी, पढ़ेंगी। मुझ पे ये बेदारी 8वीं जमात में आई और मैंने 8वीं जमात में अपने घर की, पुरानी दिल्ली के घर में एक छोटी सी कोल की जो होती थी उसमें अपनी लेबोरेटरी बना रखी थी, जहाँ मैं केमिस्ट्री के ख़ास तौर से मुझे गैसेस बनाने का बड़ा शौक़ था। यानी दायरा तो फ़ारूक साहब का है, मैं बॉटनी की तरफ आ गया, लेकिन शुरुआत वहाँ से हुई थी। तो मैं फ़ोकस की बात कर रहा हूँ। जो मुझे पैसे मिलते थे उनको जोड़ जाड़ के मैं, चूँकि एंग्लो-अरबिक स्कूल में बराबर में GB रोड के शुरू में एक दिल्ली साइंटिफिक वर्क्स दुकान हुआ करती थी, सप्लायर थे साइंस के प्रोडक्ट्स के, तो वहाँ से जाके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ला के काम करा करता था। तो 98 में हार्वर्ड ने इनवाइट किया और पिछले साल ही ऑक्सफोर्ड ने बुलाया था इस्लामिक सेंटर में क्लाइमेट चेंज एंड रिलीजन के ऊपर। तो अगर आप फोकस्ड हैं और आप काम करना चाहते हैं तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। हम जब भी रुकते हैं तो अपनी ही वजूहात से रुकते हैं। इल्ज़ाम तो हम बाहर वालों को देते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी हमारी होती है। इसलिए हमारा अंदर का आपा जो है, जिसको हम अपना इनर सेल्फ कहते हैं, अपनी ज़ात कहते हैं, अपनी शख्सियत कहते हैं, उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वही आपको रिज़ॉल्व देती है, वही वो क़ुव्वत इरादी देती है, वही मजबूती देती है जो आप एक बिफरे समंदर और दरिया में ऐसे भी तैरते हुए किनारे को पकड़ लेते हैं और डूबते नहीं हैं, बिकॉज़ यू डोंट गिव अप। उसी स्ट्रेंथ को बनाने का एक नुस्खा जिसको मैंने समझा है, क्योंकि तकरीबन 30 साल का सफ़र हो गया मेरा इंटरफेस पे काम करते हुए, कुरान साइंस और कुरान और एनवायरनमेंट पे, वो थोड़ा सा कुछ आपके सामने रख रहा हूँ इसी नुक्ते नज़र से कि शायद कोई चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, सॉरी एटम से, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस में हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दिखते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने ऑर्बिट्स में, अपने शेल्स में घूमते रहते हैं। ये नन्हा एटम जो हमें आँख से नज़र नहीं आता, ये भी कुछ लॉस से बंधा हुआ है जिसको हम एटॉमिक लॉस कहते हैं। और
یونیورس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پلینٹس، ان کا موومنٹ ان کی ایکسس پہ اپنے آربٹس میں اتنا پریسیزن ہے کہ ہم مہینوں سالوں پہلے سن رائز سن سیٹ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ ان صرف 2 ریپرزینٹیٹیو سلائڈ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے یونیورس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے لاس سے نہ چلتی ہو، اور لاس کس کے؟ کریٹر کے بنائے ہوئے۔ اس کریٹر کو آپ برہما کہیے، ایشور کہیے، اللہ کہیے، گاڈ کہیے، کچھ بھی نام دیجئے، بٹ وی آل بلیو ان اے کریٹر۔ اس سے کریٹر کی بنائی ہوئی ہر چیز اس کے بنائے ہوئے لاس کے حساب سے چلتی ہے۔ ایک ایٹم سے لے کے یونیورس تک دیکھ لیجئے، لیونگ سے نان لیونگ تک دیکھ لیجئے۔ اب ایک فرق جو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ جب ہر چیز اپنے لاس کے حساب سے چلتی ہے، یعنی جو کریٹر نے اس کے لیے لاس بنا دیے اسی کو فالو کرتی ہے، تو ان تمام کریشنز میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایمپاورمنٹ دیا ہے ڈیسیزن میکنگ کا، یہ بہت بڑی طاقت ہے اور بہت بڑا درجہ اور رتبہ ہے انسان کو کہ وی ہیو اے چوائس۔ اور یہ چوائس جو ہے یہ ایک ایمپاورمنٹ بھی ہے اور ایک چیلنج بھی ہے، کیونکہ جب مجھے یہ نفس دے دیا گیا، صلاحیت دے دی گئی کہ میں فیصلے اپنے خود کروں، تو اب میرے سامنے 2 آپشن ہیں کہ جو کریٹر ہے جس کے لاس سے سکسیسفلی پورا یونیورس چل رہا ہے، میں اس کے لاس کے حساب سے چلوں یا اپنی ڈیزائرز اور خواہشات و منمانے انداز سے زندگی گزاروں۔ تو چونکہ انسان ایک ایسی یونیک کریشن ہے اللہ کی، کریٹر کی، جس نام سے آپ اسے پکاریں، کہ اس نے اس کو فکس لاز نہیں دیے جیسے پوری نیچر کو دے رکھے، اس کو لبرٹی دی ہے۔ ساتھ ہی پوری یونیورس کی ایگزامپلس دی ہیں کہ تم دیکھو یونیورس میں میری کریشنز کتنی سکسیسفلی کام کر رہی ہیں میرے لاس کے انڈر، میرے گائیڈنس کے حساب سے۔ اب تم اپنا فیصلہ کر رہے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور یہی ہمارے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ ہم فیصلہ کس بیسس پہ اور کیسے کریں۔ یہ آیت جو میں یہاں رکھی ہے اسی کنٹیکسٹ میں کہ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ، سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں، یعنی دے سبمٹ ٹو دا ڈیوائن کمانڈ۔ تکبر نہیں کرتے، کوئی ایروگینس نہیں ہے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ڈو ایز دے آر کمانڈڈ، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اسی کے حساب سے کام کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو یہاں یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو ہر چیز جو ہے، جتنی کریشنز ہیں وہ اسی کے گائیڈنس کے حساب سے چلتی ہیں۔ اب انسان کے گائیڈنس کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، سو شیورلی دے ول کم ٹو یو اے گائیڈنس فرام می، میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی۔ اب یہ جو ہدایت ہے، اس لیے یہاں پہ دیکھیے کسی کتاب کا نام نہیں ہے، کیونکہ یہ ہدایت شروع سے انسانوں کو آئی ہے، یعنی جتنے ریویلڈ اسکرپچرس آئے ہیں، جتنے ڈیوائن اسکرپچرس آئے ہیں، اور جتنا ہم سمجھتے ہیں نون ہسٹری میں کہ ویداس سے لے کے قرآن تک سب گائیڈنس الگ الگ ایریے میں الگ زبان میں آئی، لیکن میسج سب کا ایک تھا کہ سبمٹ ٹو ڈیوینٹی، اوپر والے کے کہنے کے حساب سے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ پھر جو ہدایت تمہارے پاس آئے تو جو لوگ اس کو فالو کریں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، لیکن جو اس سے انکار کریں گے یا اس کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی لوگ ہیں، جہنم والے ہیں، دے آر دا پیپل آف فائر، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں کچھ چیزیں نوٹ کرنے کی یہ ہیں کہ کیٹیگریکلی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گائیڈنس میرے پاس آئے گی آپ کو اس کو سبمٹ کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اور جو اس سے کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے، جو میں نے ریڈ سے لکھا ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے کہ کفروا اور کذبوا ایک ساتھ آیا ہے، ان دونوں لفظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ کفروا کہتے ہیں کفر کرنا، اور کفر کرنے والے کو ہم کافر کہتے ہیں۔ تو یہ کفر ہے کیا؟ یہ کفر لفظ جو ہے اس کے معنی ایک تو یہ ہے کہ زبان سے انکار کر دینا،
کہ بھائی آئی ڈونٹ بلیو ان اینی کریٹر. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. دوسرا زیادہ ریلیونٹ ہماری لیے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ کافرہ جو ہے، کاف فے رے کا مادہ، اس کے دوسرے معنی ہے کسی چیز کو ڈھانک دینا، چھپا دینا، پیٹھ پیچھے ڈال دینا. تو اللہ کی یا کریٹر کی ہدایت کو اگر ہم بھلا دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں، یعنی اگنور کر دیتے ہیں، تو وہ بھی کفر کہلاتا ہے. کیونکہ ڈھانپنے والی چیز مثال کے طور پہ رات کو کافر کہا جاتا ہے، قبر کو کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ ڈھانک لیتی ہے. یہ اندھیرے ہر چیز کو ڈھانک لیتے ہیں. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم نے بھی قرآن کو چھپا دیا ہے، پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، ہماری پرائرٹی میں نہیں ہے، اس کو ہم اگنور کرتے ہیں، تو یہ کفر ہے. اور کسی چیز کو جانتے بوجھتے جھٹلانا یہ تکذیب ہے. ہم جانتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کرتے. دونوں کیٹیگریز ایک ساتھ ہیں کہ کفر ہو یا تکذیب ہو. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کی سرپرستی نہ کرو. یہ میں نے اس لیے رکھی ہے کہ یہ حکم ہے کہ اتباع کرو، فالو. اٹس این آرڈر جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. یعنی اللہ کا یہ حکم ہے کہ فالو واٹ ہیز بین ریویل ٹو یو فرام یور فاسٹر، فرام یور سسٹینر. جو آپ کے رب نے جو نازل کیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. یہ یاد رکھیے ٹاپک ہمارا عنوان کیا تھا، کس کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے، کہ وائی شوڈ وی انڈرسٹینڈ قرآن یا اینی ادر اسکرپچر. بات اسکرپچر کی ہے، کیونکہ ہدایت جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے، ہر اسکرپچر جو آیا ہے وہ گائیڈنس لے کے آیا ہے انسان کے لیے. وہ گائیڈنس کیا ہے وہ تھوڑا سا میں یہاں بریفلی مینشن کروں گا آگے چل کے. بے شک یہ دیکھیے آپ، میں نے اس لیے رکھی جان کی آیت یہاں پہ اس وقت کہ بچپن میں جو فرائض مجھے بتائے گئے تھے اور شاید زیادہ تر ہم کو بتائے جاتے ہیں وہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ستون اور 5 فرائض بتائے جاتے ہیں. ان میں قرآن کہیں شامل نہیں ہے. اور جب تک میں نے خود قرآن کو سمجھنا نہیں شروع کیا اور قصص 85 تک نہیں پہنچا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لا رد کلمات، فرض علیک القرآن، صاف لکھا ہے کہ قرآن تم پہ فرض ہے اور یہ تمہیں ایک انجام کو پہنچانے والی ہے. اب یہ بات سوچنے کی ہے، اور جو اس وقت میرے لیے تو بہت بڑا ایک جیسے کہیے کہ زمین پیروں سے نکل گئی تھی کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے اور مجھے یہی نہیں پتا کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے. کوئی اہتمام نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اسٹوری ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی ہے، اس لیے یہ کچھ میں نے سامنے رکھی ہیں چیزیں، کیونکہ سامنے آیت ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، گھر جا کے قرآن کھول کے دیکھ سکتے ہیں قصص 85 کیا کہتی ہے. قرآن ہم پہ فرض ہے. ہمارے فرائض میں اگر شامل نہیں ہیں تو ہم یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، کیونکہ اللہ ہی کہے گا تمہیں عقل دی تھی، تم نے ہر چیز کو کھوجا ڈھونڈا، تم نے اس کتاب کو کیوں نہیں کھوجا کہ یہ تمہیں بتا سکے کہ تمہیں کرنا کیا ہے. تو قرآن ہم پہ فرض ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. دیکھیے یہ جو آیت ہے وہ ان ھذا صراطی مستقیمہ، اس کو اس کنٹیکس میں دیکھیے کہ سورہ فاتحہ میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے. یہ اس کا جواب ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ تمہارا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس کی اتباع کرو اور کسی اور راستے پہ نہ چلو ورنہ تمہیں بھٹکا دیں گے. تو یہ آیت یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے اور اسی پہ چلنا ہے. مستقیم لفظ جو ہے یہ صرف سیدھے کے لیے نہیں آتا بلکہ اس میں بیلنس بھی شامل ہے، استقامت، قیام. تو سیدھا راستہ جو بیلنسڈ ہے، ایک دم اسٹیبل ہے، جس کے اندر توازن ہے، اس سیدھے راستے پہ چلنے کا حکم ہے، وہ سیدھا راستہ ہے قرآن. اب یہاں دیکھیے کہ ابلیس کا ذکر ہے یہاں پہ، کیونکہ ابلیس نے اسی راستے سے بھٹکانے کے لیے اعلان کیا تھا قیامت کے وقت. کیونکہ جب آدم کو کریٹ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے تمام جتنی نیچرل فورسز تھیں ان سے کہا کہ یو سبمٹ ٹو ایڈم اور چلڈرن آف ایڈم، تم جھکا دو اپنے آپ کو، سبمٹ کر دو. تو ابلیس نے انکار کیا کہ نہیں میں ان سے بہتر ہوں، میں نہیں سجدہ کروں گا. میں نہیں، سجدے سے مراد ہے سبمٹ، جھک جاؤ ان کے آگے، ان کی کمانڈ میں چلے جاؤ، جیسا یہ کہیں ویسا کر لینا.
اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں. ریزننگ اس نے یہ دی کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا. اس کیفیت کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے کہ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یعنی کسی چیز کو، کام کو کرنے اللہ کے حکم سے ہم نہیں مانتے تو یہاں بھی آئے سمجھا رہی ہے کہ وہ کفر میں چلا جاتا ہے انسان. تو اس کے ریئیکشن کے طور پہ ابلیس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا پس چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اس نے اللہ پہ الزام لگایا کہ تم نے مجھے مس گائیڈ کیا ہے، لیکن اس کے بدلے اس نے کیا کہا؟ میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور رکاوٹ بن کر. صراط مستقیم پہ، سیدھے راستے پہ میں بیٹھوں گا، رکاوٹ بن کے ان کے لیے ان کو بھٹکاؤں گا، انہیں سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، یعنی قرآن سے ہٹاؤں گا. تو آج دیکھیے شیطان کتنا کامیاب ہے کہ ہم بالکل قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں. ہٹے ہوئے کس سینس میں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ضرور ہیں لیکن بنا سمجھے. اور آپ کسی دوسری کتاب کا نام نہیں لے سکتے جس کو آپ بنا سمجھے پڑھتے ہو ایکسیپٹ قرآن. اور یہ کتنا اللاجیکل اور ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے. اور ہم کبھی سوال نہیں کرتے کہ میں ہر کتاب کو تو سمجھ کے پڑھتا ہوں، چاہے اکنامکس ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، فلاسفی ہو، لیکن جس کو میں بک آف گائیڈنس کہتا ہوں اس کو میں بنا سمجھے پڑھا رہا ہوں تو میں کتنی بڑی حماقت کر رہا ہوں. اینڈ آئی نیور کویشچن اٹ. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب دیکھیے بلائنڈ فالوئنگ ہو جاتی ہے نا، جب تقلید ہوتی ہے تو آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، دماغ بند ہو جاتے ہیں. انسان اس پوزیشن میں نہیں بچتا کہ کچھ پوچھ سکے، ٹوٹلی انکیپیبل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایک ٹریڈیشنلسٹ جس کو کہتے ہیں نا، کہ اس نے کبھی سوال نہیں کیا کہ میں اس کو، ہم سب مانتے کتاب ہدایت ہے بھائی، جس سے بک آف گائیڈنس، لیکن ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. تو شیطان اس سینس میں کامیاب ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے بھٹکاؤں گا، اور ان کی اکثریت کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے. اللہ سے کہتا ہے یہ دے ول ناٹ بی تھینک فل ٹو یو. شکر گزاری کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ نعمتیں، جو کچھ چیز آپ کو دی ہے اوپر والے نے، آپ اس کو اس طرح یوز کریں جس طرح کہ اس کو کرنے کا حکم ہے. یہ شکر ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑا فرق ہے. دیکھیے جب ہم قرآن سے ہٹے نا، میری سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ جب ڈاکٹر شبانہ نے کہا تو میں بہت اس مخمصے میں تھا، اسمنجس میں تھا کہ میں کیا پک کروں اور کیا بتاؤں ایز این انٹروڈکشن، کیونکہ اتنا سب کچھ ہے قرآن میں بتانے کا. کیونکہ قرآن سے چونکہ ہم ہٹ گئے، اس لیے قرآن کی چیزیں، الفاظ بدل گئے ہیں. قرآن کا شکر اور ہے، ہمارے یہاں شکر اور ہے. ہم نے کہہ دیا الحمدللہ، او گاڈ آئی ایم تھینک فل ٹو یو فار ایوری تھنگ یو ڈیڈ فار می. شکر پورا ہو گیا. آئی اللہ تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کھانا کھا کے شکر کر دیا، اللہ تعالیٰ تو نے مسلمان میں بنا دیا. اب یہ ساری چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں. قرآن شکر اس چیز کو کہتا ہے کہ جو چیز آپ کو جس لیے دی گئی ہے اس کو اس طرح یوز کیجئے تو شکر ہے. اگر آپ کو مال دیا گیا اور آپ اپنے اوپر شکر، یعنی اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو شکر نہیں ہے. آپ زبان سے شکر کہتے رہیے، اس کو آپ ان پہ خرچ کریں جو نیڈی ہیں، جو ضرورت مند ہیں. وہ ہے شکر عملی طور سے مال کا. جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، پوٹینشیل ہے، کسی بھی طرح کا ہے، اس کو آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں ان دا سروس آف ہیومینٹی. اور یہاں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کالا، گورا، کون. قرآن جب کہتا ہے ایتاء ذی القربیٰ، پاس والوں کو دو، تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. ہو ایور از نیئر یو. جس طرح کہ ایک چراغ جب اندھیرے میں جلا کے رکھا جاتا ہے تو اپنے چاروں طرف وہ روشنی پھیلاتا ہے. وہ سلیکٹیو روشنی نہیں دیتا کہ تم میری سوچ کے ہو، میری آئیڈیالوجی کے ہو، میرے دھرم کے ہو تو تمہیں روشنی دوں گا، تمہیں روک لوں گا. نو. سورج نکلتا ہے سب کے لیے نکلتا ہے، ہوا چلتی ہے سب کے لیے چلتی ہے. ایسا ہی انسان ڈیوائن گائیڈنس جو بھی آئی ہے انکلوڈنگ دی لاسٹ بک قرآن، ہر انسان کو بنانا چاہتا ہے کہ تمہارے سے بینیفٹ ہر ایک کو پہنچے. یہ ہوتا ہے شکر. آپ نے بہت اونچی بلڈنگ، عمارت بنا لی، محل بنا لی اپنے لیے، اور اس پہ لکھ کے لگا دیا ھذا من فضل ربی. حق ادا ہو گیا اللہ کا، میں نے مان لیا، یا اللہ یہ تیرا ہی تو فضل ہے، میں بڑا شکر کر رہا ہوں. لیکن اس پیسے کا تو میں نے کفر کیا، شکر نہیں کیا، کیونکہ شکر کا اپوزٹ ہے کفر. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، کفر مت کرنا. واشکروا لی ولا تکفرون. میرا شکر ادا کرو، کفر مت کرو. یعنی کہ میں شکر ادا نہیں کر رہا تو میں کفر میں ہو گیا. کیوں کفر میں ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کے ان احکامات کو میں نے ڈھانپ دیا، پیچھے ڈال دیا جو بتاتے تھے کہ مال کو کیسے خرچ کرنا ہے.
میں نے اس کو اپنے پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے، گرینڈیور شو کرنے کے لیے استعمال کیا. تو یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جب اس نے کہا نا اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، تو اللہ نے کیا کہا کہ تو یہاں سے نکل جا رسوا دھتکارا ہوا، یو آر دی کنڈیمڈ ون. جو کوئی ان میں سے، یعنی ان میں سے جو بھی تجھے فالو کریں گے، تیرے ساتھ ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ وہی نرک واسی ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے تیرا کہنا مانا، میرا کہنا نہیں مانا. آراف 3 کیا کہتی تھی؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور سسٹینر. جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو فالو کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور اولیاء کی اتباع نہیں کرنی، کسی مینٹور کی، کسی آئیڈیالوجی کی، کسی چیز کی اتباع نہیں کرنی. آپ کو صرف ڈیوائن گائیڈنس کی اتباع کرنی ہے. اب اس آیت کے ہوتے ہوئے اس ڈیوائن گائیڈنس کو ہم بنا سمجھے جزدان میں لپیٹے گھر میں رکھے ہوئے ہیں. آپ بتا دیجیے غلط کیا ہے؟ نعوذ باللہ یہ غلام غلط ہے، یہ ہمارا یہ اپروچ غلط ہے. اینڈ دیٹس دا پوائنٹ، کیونکہ وہ بھی ایک چیز ایسی ہے جس کو میں یا کوئی آپ پہ فورس نہیں کر سکتا. آپ کا جو یہ چاہے کریں گے آپ وہی، اور کرنا بھی وہی چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وی آر آنسیبل ٹو واٹ وی ڈو. جو ہم بوئیں گے وہی کاٹنا ہے. قرآن کا پورا فلسفہ مکافات عمل یعنی کرما کے اوپر ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا حساب مجھے وہاں دینا ہے جب مجھے حساب دینا ہوگا. تو اگر میں نے اپنی منمانی زندگی گزاری اپنے حساب سے تو اس کا جواب دوں گا میں، اور اگر اللہ کے احکامات سے گزاری ہے تو اس کا جواب دوں گا. تو یہ میں نے آیتیں اس لیے رکھی ہیں کہ یہ بات ہمیشہ میں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن، ابلیس نے، شیطان نے ڈکلیئر کیا تھا کہ میں سیدھے راستے سے نہ بھٹکاؤں گا، یعنی قرآن سے بھٹکاؤں گا. تو اگر ہم قرآن سے کسی بھی وجہ سے ڈسکنیکٹڈ ہیں، اور اس ڈسکنیکشن کی شروعات ہوتی ہے بچپن سے، جب بچے کو ہم ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، یعنی بچپن سے ہی ہم اس کی سب کانشیس میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ تم کسی چیز کو بنا سمجھے پڑھ سکتے ہو. یو کین گیٹ اوے ود اٹ اینڈ اٹس فائن، اٹس اوکے. جبکہ وہ کتاب جس کو میں یہ کہتا ہوں کتاب ہدایت ہے، اٹس اے بک آف گائیڈنس، لیکن میں اسے بنا سمجھے پڑھا رہا ہوں. تو اس بچے کے دماغ میں ایک تو یہ بات بیٹھتی جا رہی ہے سب کانشیسلی کہ آپ کسی چیز کو بنا سمجھے بھی پڑھ سکتے ہیں، اسے رٹا مار سکتے ہیں، کیونکہ ہم رٹاتے بھی ہیں کچھ صورتیں اسے نماز کے پڑھنے کے لیے. ساتھ ہی اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ صرف اسی لیے ہے کہ اس کو اسپیشل اوکیزنس پہ کھول کے پڑھا جاتا ہے. جب ماما کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت اس کو پڑھایا گیا تھا. جب باجی کی شادی ہو رہی تھی تو اس وقت ان کے سر پہ رکھا گیا تھا. جب ان کا نکاح ہو رہا تھا تو کچھ چیزیں پڑھی دی گئی تھی عربی میں جو قرآنی آیات تھیں. جب کوئی دکان کھلی تھی ہمارے ہاں تو اس میں، بلکہ اس میں بھی آؤٹ سورسنگ ہم کرتے ہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو بلا لیا تھا جنہوں نے ہمارے بہاف پہ اس کو وہاں پڑھ دیا، اور ہم نے سمجھا کہ اللہ کا بڑا شکر ادا کر دیا، جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اس کا ہم نے شکر ادا کر دیا اس طرح سے. تو یہ سوچ جو ہے یہی کوشچنیبل ہے جس پہ ہمیں سوال کرنا چاہیے. اور میں ایک سائنس اور قرآن کا طالب علم ہونے کے ناطے ہی یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ میں انہی کی وجہ سے اپنے آپ کو ایوالو کر سکا ہوں. اب دیکھیے شیطان نے کہا تھا نا کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا، تو پہلا بھٹکاوا سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے جس کو قرآن خود یہ کہتا ہے کہ کیا تم ایسے شخص کو ہدایت دے سکتے ہو جس نے اپنے خواہش نفس کو یا اپنے لو ڈیزائرس کو، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. اور آگے کہتا ہے کہ یہ لوگ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے. تو یہاں ایک بات بڑی اہم نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، تو یہ آیت جو ہے یہ خدا کو بھی ڈیفائن کر رہی ہے. خدا کون ہے؟ جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، جس کے وظیفے پڑھ رہے ہیں، جس کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ خدا آپ کا نہیں ہے اگر آپ اس کو فالو نہیں کر رہے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. ہیو یو سین ہم ہو ٹیکس ہز لو ڈیزائرس فار ہز گاڈ؟ اپنی خواہشات میں جو چل رہا ہے اس نے، کیونکہ گاڈ کون ہے؟ گاڈ وہ ہے جس کو فالو کیا جائے. گاڈ کی گائیڈنس کو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا اس کو فالو کرو. میں اس کو فالو کرتا ہوں تو میں گاڈ کو سبمٹ کرنے والا ہوں، جس کو مسلم کہا جاتا ہے. مسلم کا مطلب ہے ون ہو ہیز سبمٹڈ ان انٹائرٹی، ٹوٹل سبمیشن ٹو ڈیوائن گائیڈنس. چیری پکنگ نہیں ہے کہ میں نے کچھ احکامات اٹھا لیے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اٹھا لیا کہ صلاۃ کرنی ہے، زکوٰۃ کرنی ہے، کتب علیکم الصیام روزے اٹھا لیے، اسی طرح حج بھی اٹھا لیا، زکوٰۃ آ گئی. یہ احکامات اپنی جگہ، ان کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، فرائض ہیں بلا شبہ، لیکن باقی احکامات قرآن کے کہاں گئے؟
ہمیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یو ہیو ٹو سبمٹ ان ٹوٹیلٹی ٹو دا ڈیوائن گائیڈنس، اور نہیں کرو گے تو جہنمی ہو۔ تو یہاں جو دوسری چیزیں جن کو فالو کرتے ہیں ہم شیطان کے بھٹکاوے میں، اس میں پہلی چیز ہے ڈیزائرس، خواہشات۔ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، سم ہاؤ آئی فیل ڈوئنگ لائک دیٹ، کہ ایسے کروں گا میں تو۔ اب میں یہ نہیں چیک کرتا کیونکہ مجھے کسی نے نہیں بتایا اور میں نے ایکسپلور نہیں کیا کہ واٹ ایور آئی ڈو میں اسے چیک نہیں کر لیتا۔ دیکھیے ہم سب لوگ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جب بھی کوئی پریکٹیکل کرتے ہیں تو ہر اسٹیپ کو چیک کرتے ہیں کہ اچھا اب یہ سولوشن میں مجھے کاپر سلفیٹ ڈالنا ہے یا سلور نائٹریٹ ڈالنا تھا، یاد نہیں ہے تو کاپی کھولیں گے کہ نیکسٹ ری ایجنٹ کون سا ہے جو ڈالنا ہے۔ یہ اسٹیپ ہر جگہ ہوتی ہے، صرف کیمسٹری میں نہیں ہے، ہر جگہ جب بھی آپ کچھ کرتے ہیں۔ اچھا گھر میں دیکھ لیجئے کچن میں، آج کل یوٹیوب پہ بڑا زور ہے ریسیپیز کا، گھر میں اماں ویڈیو لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اچھا مسالہ بھن گیا، دھنیا دیکھنا، دھنیا 2 چمچے ڈالنے تھے، ہاں، اور اس میں دیکھو یہ بھی پڑھنا ہے۔ ہم اسٹیپس فالو کر رہے ہیں نا تاکہ ایک اچھا نتیجہ نکلے۔ نتیجہ کیسا نکلتا ہے؟ جو اسٹیپس فالو کری، یعنی جو کر رہے تھے اسی کا نتیجہ پایا۔ چائے میں نمک گھولا تھا تو کڑوی چائے ملی، شکر گھولی تھی میٹھی چائے ملی۔ اس کو اپنے اوپر لگا کے دیکھیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اسی کے تو نتیجے پاؤں گا۔ اب کوئی مجھ سے یہ پوچھے، اور شاید کسی کے ذہن میں سوال اٹھاؤ کہ واٹ از دا ہارم اف آئی فالو مائی لو ڈیزائرس، نقصان کیا اگر میں خواہشات کے پیچھے چلتا ہوں؟ نقصان یہ ہے کہ زیادہ تر جو خواہشات ہوتی ہیں ہماری، وہ ہمیں اپنے لیے کرنے کا حکم دیتی ہیں، یعنی اٹ میکس اس سیلف سینٹرڈ اینڈ سیلفش۔ مال ہے میں زیادہ تر اپنے اوپر خرچ کر لوں، پاور ہے میں لے لوں، پوزیشنس ہیں میں لے لوں، ساری چیز میں کے لیے ہوتی ہے۔ جبکہ ڈیوائن گائیڈنس کیا بتاتی ہے؟ بالکل اس کا الٹا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے دوسروں کو دو، جو کچھ ہے دوسروں کے پاس دو۔ کیونکہ دیکھیے قرآن نے جگہ جگہ، بلکہ جہاں بھی ذکر آیا ہے کسی بھی چیز کا، اس کو دوسروں کو دینے کی بات کہی ہے۔ قرآن کسی ایک سنگل جگہ لینے کی بات نہیں کرتا، سوائے سورہ فاتحہ کے، جہاں شروع میں یہ کہہ دیا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو استعانت اللہ سے وہاں ڈکلیئر جب کر دی گئی ہے کہ ہمارا جو کچھ ہے تیرے پاس سے ہی آتا ہے، باقی جو کچھ آئے گا اس سے ہم بانٹیں گے یا اپنے اوپر خرچ کریں گے، وہیں پہ ایک سوال ہے۔ تو یہ خواہشات جو ہیں، یہ ہر چیز کی وہ میتھڈولوجی ہمیں دیتی ہیں جو سیلف سینٹرڈ ہے، اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے نہیں آتے۔ دیٹس دا پوائنٹ۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے، ایک تو وہ لوگ ہوئے جو اپنے خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی جسٹ ہیونگ اے گڈ ٹائم، اچھی زندگی گزار رہی ہے، اور دے ہیو ٹوٹلی اگنورڈ ڈیوائن گائیڈنس، آیات سے غافل ہے۔ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو دوزخ ملے گی، کیونکہ دے ہیو اگنورڈ مائی گائیڈنس، دے ہیو اگنورڈ مائی سائنس۔ میں نے جو میتھڈولوجی دی تھی، جو طریقہ بتایا تھا، انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا کہ اپنے انداز سے چلے، اس کی وجہ سے۔ اب دیکھیے یہاں بھی جب بھی میں فالوئنگ کی بات کر رہا تھا کہ ہم جب چاہے ریسیپی ہو یا ٹیسٹ ہوں، صحیح اسٹیپس لیتے ہیں تو صحیح رزلٹ آتا ہے۔ جو کریٹر ہے، جو جانتا ہے اپنی ہر کریشنس کے بارے میں، اس نے جو انسٹرکشنس ہمیں دی ہیں کہ لائف میں کیسے فالو کرنا ہے کسی بھی چیز کو، تو اس سے نیچرلی بیسٹ ریزلٹس ملیں گے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے، اور اگر ہم اپنے طور سے کریں گے تو ہم اس چیز کو اتنا اچھا نہیں کر پائیں گے، اسی لیے ڈیوائن گائیڈنس کی امپورٹنس ہے۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کمانڈ ایک طرف کہ میری گائیڈنس پہ چلو، شیطان کا بھٹکاوا دوسری طرف کہ میں تیرے سیدھے راستے سے نہیں بھٹکاؤں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پکچر میں آتے ہیں۔ یونس 15 میں آپ کیا کہتے ہیں کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف وحی کی، اور نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ I only follow what is revealed to me. This is what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying. For I fear the torment of an awesome day if I were to disobey my sustainer. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو اس بڑے دن کا، یعنی عذاب کے دن کا، حساب کے دن کا، قیامت کا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتباع نہیں کری مگر صرف وحی کی، یعنی قرآن کی۔ رسول اللہ نے پوری زندگی قرآن پہ عمل کیا، تو کیا یہ امت محمدی جو عاشقان رسول پہ مشتمل ہے، وہ رسول کے اس سنت پہ عمل نہیں کرے گی؟ میرا سوال آپ سے ہے، اس سے بڑی کوئی سنت رسول اللہ ہو سکتی ہے جس سنت کا ذکر ملتا نہیں ہے اپنے سماج میں؟ قرآن اس کا گواہ ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے
اتباع نہیں کری مگر صرف وہی کی، یعنی بعثت سے لے کے ریویلیشن جب سے شروع ہوئی، جب سے لے کے آپ نے وصال تک پوری زندگی قرآن پہ عمل کی ہے. تو اس سے بڑی تواتر کے ساتھ مسلسل اور بڑی کون سی سنت ہو سکتی ہے جس کو تمام عمر آپ نے کیا؟ کیا ہے وہ سنت؟ فالو قرآن، سبمٹ ٹو ڈیوائن گائیڈنس. یعنی یہاں پہ بھی شیطان کامیاب ہے کہ رسول کی محبت اپنی جگہ قائم ہے، لیکن آپ کا عمل جو ہے وہ نظر سے چھپا دیا گیا. کچھ اور چیزیں ہیں سامنے، کیا ہیں مجھے مطلب نہیں ہے، وہ بہت بڑا ڈسکورس ہو جائے گا جس کا وقت نہیں ہے یہاں پر. لیکن سیدھی سیدھی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، رسول اللہ نے پوری زندگی عمل کیا قرآن پہ، تو کیا ایک ان کی امتی ہونے کے ناطے، یعنی قرآن پہ حکم کرنے کا حکم اللہ کا بھی، یہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اعراف 3 میں ابھی آپ نے دیکھا. رسول اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمل نہیں کیا مگر صرف قرآن پر. سنت رسول بھی یہ ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، رسول کی سنت بھی ہے. واٹ ایلس وی نیڈ؟ بتائیے مجھے، واٹ ایلس وی نیڈ؟ پھر کیوں ہے ایسا کہ جزدانوں میں لپٹا ہوا قرآن گھروں میں رکھا ہوا ہے، کوئی پڑھتا ہے تو اتنے، معاف کیجیے گا، اتنے میں خیر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انجسٹس ہے اس قرآن کے ساتھ. ہم لوگوں سے جو قرآن کو نہیں جانتا، میں اسے بتاؤں، جس کی ہمیں بڑی ہوڑ ہوتی ہے دعوت کے کام کی، کہ بھئی دس از دا بک آف گائیڈنس، ہم نے اسے قرآن دیا، یہ دکھایا، دس اے بک آف گائیڈنس. اچھا، اب وہ پوچھے ڈو یو فالو اٹ، تو میرا کیا جواب ہوگا؟ یا تو میں جھوٹ بولوں گا، یہ کہوں گا ہاں میں تو نماز روزہ پابندی سے کر رہا ہوں. دیکھیے پھر ان کی اہمیت سے مجھے انکار نہیں ہے، بٹ فالوئنگ ڈیوائن گائیڈنس از سم تھنگ ڈفرینٹ دین پرفارمنگ دیز پریئرس اور ریچولس واٹ ایور یو کال اٹ. کیونکہ یہ اس کا ایک حصہ ہے، ان ٹوٹیلٹی یہ پورا نہیں ہے، کیونکہ اس کے احکامات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ، یعنی اگر سوسائٹی میں پریکٹس کریں تو کیا ہوگا رزلٹ انیمیجنیبل لگتا ہے. ہم بے انتہا تعریف کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم ہی نہیں کرتے، دنیا کرتی ہے، جو آبجیکٹیولی کہتے ہیں. مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے گریٹ 100، ہی واز اے پریکٹسنگ کرسچن. گریٹ 100 میں نمبر 13 پہ اس نے جیزس کو رکھا ہے، جبکہ وہ خود پریکٹسنگ کرسچن تھا. نمبر 1 پہ محمد کو رکھا ہے، اور اس کا جسٹیفیکیشن دیتا ہے وہ کہ ہی واز دی موسٹ سکسیزفل پرسن ان دی ریلیجیس ایز ویل ایز سیکولر ورلڈ. تو وہ سکسیز ان کی پیچھے کی کیا تھی؟ فالوئنگ دا قرآن. ہی سمپلی فالوڈ واٹ واز ریویلڈ. جو کریٹر کا پلان تھا، جو اس کو گائیڈنس تھی، انہوں نے اسے فالو کیا، تو ہی بیکیم دی گریٹسٹ پرسنالٹی آف دا ٹائمس. یہ صرف بلیور کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو گائیڈنس آئی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا یہ سب کے لیے ہے. انفارچونیٹلی قرآن کو بھی ہم نے غلطی سے یہ ڈکلیئر کر دیا، جو ایک چلن میں بن گیا کہ یہ مسلمانوں کی دھارمک گرنتھ ہے، دس از دا بک فار مسلمس. نو، کہیں پہ قرآن یہ نہیں کہتا، یہ تو کہتا ہے دس از دا بک فار دی انٹائر ہیومینٹی. کیونکہ ہر کتاب جب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فرق نہیں ہے، اس کے یہاں ڈسکرمنیشن نہیں ہے، اس کے یہاں تعصب نہیں ہے، وہ ہر انسان سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اس کی کریشن ہے. دس از واٹ قرآن سیز. تو اس نے جب بھی کتاب ہدایت بھیجی سب کے لیے بھیجی. ویدوں سے لے کے قرآن تک جتنی کتابیں آئی ہیں پوری ہیومینٹی کے لیے آئی ہے. جو بھی اس پہ عمل کرے وہ سمجھ لے، جو سمجھنا چاہے عمل کر سکتا ہے. تو قرآن بھی سب کے لیے تھا. تو رسول اللہ نے پوری زندگی قرآن پہ عمل کیا. ہمارے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل مند سے سبق لیں. یا آپ یہ دیکھیے قرآن اپنا پرپز اور ریولیوشن کیا بتا رہا ہے کہ پیپل مسٹ پنڈر اپون اٹس ورسز، یو مسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. یعنی تفکر، تدبر جو قرآن کہتا ہے. سورہ سواد ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے، واٹ از دا پرپز آف دا ریولیوشن. پیپل مسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. اور جن کے پاس عقل ہے، لاجک ہے، سمجھتے ہیں، وہ اس کو فالو کریں گے، کیونکہ انہیں لگے گا دس از دا بیسٹ وے ٹو ڈو اینی تھنگ. جو بھی میں کر رہا ہوں اس کا یہ صحیح طریقہ ہے، اور پھر جب کریٹر نے مجھے بتایا ہے تو نیچرلی بیسٹ ہوگا، آئی شوڈ ڈو اٹ. اب یہ بتائیے قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے کے انسٹیٹیوشنس کہیں ہیں ہمارے اوپر؟ کیا کہیں ہیں ہمارے آس پاس؟ خود ہم نہیں کرتے، بنا سمجھے پڑھتے ہیں. جب تک سمجھیں گے نہیں تو سوچیں گے کیا؟ پہلے ہم کچھ پڑھتے ہیں نا، جبھی تو اس پہ غور کرتے ہیں، جبھی اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں، جبھی اسے ایسیمیلیٹ کرتے ہیں، دین وی فالو اٹ، پریکٹس کرتے ہیں. دس از لیکنگ.
اور کہیں سے مجھے یہ اس طرح کا کوئی موومنٹ یا چیز نہیں ملتی جو کہا جائے کہ قرآن سمجھو اس پہ عمل کرو. قرآن تو کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے. سورہ 29 اس بات کو بالکل کلیئرلی کہہ رہی ہے. اب یہاں دیکھیں چونکہ لفظ آیا تھا کہ اولی الالباب، جس کا ہم نے ٹرانسلیشن کر دیا کہ عقل والے استعمال کرتے ہیں، اور یہاں ہم نے دیا دی انسائٹ میں بی مائنڈفل، جو لوگ انسائٹ والے ہیں، عقل والے ہیں. لیکن کہیں کہیں پہ ٹرانسلیشنس جسٹس نہیں کرتی لینگویج میں. جو لوگ ٹرانسلیشن سے جڑے ہوئے لینگویجز کے لوگ یہاں موجود ہیں وہ خود اس بات کو سمجھیں گے. یہ اولو الالباب جو ہے، الباب پلورل ہے لبن کا، اور لبن کہتے ہیں اس خالص عقل کو جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. یہاں میں نے ریفرنسز کے ساتھ اس کی تفصیل بتائی گئی ہے. یعنی ایسی عقل جو کرپٹ نہ ہو، پولیوٹیڈ نہ ہو ایموشن سے، اور ڈیوائن گائیڈنس میں چلے. وحی کی ہدایت میں چلنے والی عقل جو انفلوئنس نہ ہو کسی بھی ایموشن سے، وہ عقل وہ ہوتی ہے جس کو لبن کہا جاتا ہے. اور اولو الالباب وہ لوگ ہیں، اسی کو ہم اردو میں عقل سلیم بھی کہتے ہیں. وہ عقل جو سلیم ہے یعنی سبمٹڈ ہے، جھکی ہوئی ہے اللہ کے احکامات کے تحت. تو یہ عقل سلیم وہ ہوتی ہے کہ جو کبھی بھی انفلوئنس نہیں ہوتی کسی اور فیکٹر سے، ڈیوائن گائیڈنس کے تحت چلتی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. اور عقل کے تعلق سے آیت بہت اہم ہے، کیونکہ میں نے اکثر یہ ذکر سنا ہے کہ عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے دین کے معاملے میں، اس لیے سوال بھی نہیں کرنا چاہیے. یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور یہاں بڑی اہم بات ہے، آپ نوٹ کریں کہ دواب کا لفظ آیا ہے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے. ناس کا لفظ نہیں آیا جو قرآن استعمال کرتے ہیں، یا ایھا الناس. دواب کیا ہے؟ کریچرس، اے لیونگ کریچر. یعنی جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، قرآن ان کو انسان نہیں مانتا، کیونکہ انٹلیکٹ سے انسان ہے. جانور اور انسان میں فرق انٹلیکٹ کا ہے. اگر عقل استعمال نہیں کر رہا انسان تو قرآن اس کو اینی ادر کریچر کہہ رہا ہے. دے آر ناٹ تھنکنگ ہیومن بینگس. قرآن انسان نہیں کہہ رہا. سب سے برا شرت دواب کسی بھی کریچر کے لیے آتا ہے، انسان کا لفظ استعمال نہیں ہوا. تو اگر ہم عقل استعمال نہیں کرتے، سوچتے نہیں، سوال نہیں کرتے، دلیل نہیں ڈھونڈتے، تو قرآن بھی ہمیں پھر انسان نہیں کہتا. اور وہ کیسی کریچر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گونگے بہرے، اور ان کو سب سے برا کریچر کہتا ہے کیونکہ وہ عقل استعمال نہیں کرتے. نبی کو حکم یہ دیا جا رہا ہے اور سب کو کہ سب سے پہلے مسلم تم خود بنو، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے. یہ میں نے اس لیے آیتیں رکھی ہیں کہ ہمارا جو ایک عام تصور ہے کہ وی آر بورن مسلم. آپ مسلمان کیوں ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی چوائس آف فیتھ یا ریلیجن جو ہے وہ ایکسیڈنٹل ہے کیا؟ اٹ شوڈ ناٹ بی. اٹس اے میٹر آف فیتھ. میں کیا چیز صحیح سمجھتا ہوں، کیا غلط کرتا ہوں، کیا میں پریکٹس کرتا ہوں. تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دین یعنی اطاعت اور قانون کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کرو. اور مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. تو رسول اللہ بھی سب سے پہلے خود مسلم بنے. کس طرح سے؟ یونس 15 میں کہا کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف وحی کی. قرآن پہ عمل کر کے، قرآن پہ فالو کر کے وہ مسلم بنے. 2 آیتیں اور بتا کے پھر اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتاؤں گا. رسول اللہ کے بعد اب یہ بات کہی گئی، اے لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا کر کے ایڈریس کیا گیا ہے. ان سب سے کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے نظام امن میں آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. ہر ایک ایمان والے سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے جڑ جانا، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا، جس سے منع کیا نہ کرنا، یعنی 100% سبمیشن. وہ تقوی کہلاتا ہے. اور جو لوگ 100% سبمیشن کرتے ہیں، جو قرآن کو پوری طرح سمجھے بنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب میں نے پوری ٹیکسٹ سمجھی نہیں اور اس کو پریکٹس میں نہیں لا رہا تو میں تقوی نہیں کر سکتا، نہ متقی ہو سکتا ہوں. تو جو لوگ تقوی اختیار کر لیتے ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. ایک آیت اور اس کی دیکھ لیں. یہی بات ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو سمجھائی. اے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، اس لیے تم اس وقت تک موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو. یعنی نبی اپنے بچوں کے کہہ رہے ہیں کہ تم مسلم بن جاؤ پہلے. یہ اس کنسیپٹ کو دیکھیے جو ہمارے یہاں ہے. کیا حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم کے بیٹے مسلمان نہیں تھے؟ وہ تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے.
ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو. یہ ہے کیا؟ یہ سمپل ہے کہ میری زندگی صبح سے سوتے وقت تک جتنے کام میں کروں، یعنی جو بولوں جو کروں، یہ اللہ کے احکامات کے حساب سے ہو. ایسا کر کے جب میں سوتا ہوں اور رات میں اگر مجھے موت آ گئی تو میری مسلم موت ہوئی، کیونکہ میں جب تک جاگ رہا تھا اللہ کے احکامات کے حساب سے سارے کام کر رہا تھا. اور جیسا قرآن بتاتا ہے کہ ہماری موت نہیں آئی تھی اور اللہ پھر سے زندگی دیتا، ہم اٹھ جاتے ہیں تو پھر صبح سے وہی چیلنج شروع ہوتے ہیں کہ واٹ ایور آئی ڈو اٹ شوڈ بی ایز پر دا ڈیوائن گائیڈنس. اور یہ وہی کر سکتا ہے جس نے پورے قرآن کو سمجھ رکھا ہو، اس طرح سمجھ رکھا ہو جس طرح ٹیکسٹ بک پڑھی جاتی ہے. ہم کورس کی کتابیں پڑھتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، اس کو اندر اتار لیتے ہیں، اسیمیلیٹ کر لیتے ہیں. اس لیے قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو، اسیمیلیٹ کرتے ہو، ان میں سب سے بہتر یہ قرآن ہے. وچ مسٹ بی اسیمیلیٹڈ، یعنی ڈیوائن گائیڈنس وہ چیز ہے جس کو اسیمیلیٹ کر لیجیے اندر، اینڈ دس از دی بیسٹ آف دا تھنگس یو ایور اسیمیلیٹ. تو یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے ہماری روز کی زندگی میں. صبح اٹھا میں الحمدللہ جو اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز ادا کری، اس کے بعد ظہر تک میں کیا کر رہا ہوں وہ میری زندگی کا حصہ ہے. جیسا چلن ہے، جیسا طریقہ ہے، جیسا میرا جی چاہتے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. دس از دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ ہماری عبادات جو ہیں، سبمیشنز جو ہیں، وہ ان نماز کے لیے ہیں 5 کی جس کے گرد ہم نے اپنی زندگی بنا رکھی ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہیں ہر وقت ہر چیز اللہ کے، کیونکہ اتبعوا کا حکم ہے، ہر چیز کو فالو کرنا ہے اللہ کی گائیڈنس کے حساب سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف مسجد میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ تو کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں پہ بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کا CCTV سرویلنس اتنا زبردست ہے کہ کہیں پہ بھی ہم نہیں بچتے. وی آر بینگ واچڈ، وی آر بینگ ہرڈ. بلکہ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں وہ جانتا ہے. تو مجھے اس حساب سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں جا کے نیت باندھ کے میں نے نماز پڑھ لی اور اس میں بھی ایک چیز آپ سے عرض کروں بہت معافی کے ساتھ، لیکن مجھے اب سخت بولنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ نیند اتنی ہماری بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ اب کوما سے بھی آگے جا چکی ہے اور اس کے بعد پھر موت کا ہی منظر نظر آتا ہے. یہ بات اتنی بڑی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ بھی بہت بڑی ہے اگر آپ سمجھیں. ہر سورہ فاتحہ میں جب ہم نیت باندھے ہوتے ہیں نماز کی، اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابھی میں نے ذکر کیا تھا استعانت کے طور سے، اب میں دوسرے رخ کو بتا رہا ہوں. ایاک نعبد، میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں. کہتے ہیں نا ہم لوگ ایاک نعبد. اگر اس وقت کوئی سسٹم ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا تو میرا بندہ ہے، میرے احکامات تو بتا جس پہ تو عمل کرتا ہے. ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ بندہ ہوں لیکن اس کے احکامات نہیں پتہ کیونکہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا، تو میں کیا کلیم کر رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے بندگی کا دعویٰ کرنے والا کہ کیا مجھے حق ہے اس بندگی کے دعوے کا؟ اور اس حق کو ادا کرنے کے لیے مجھے قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، جبھی بندگی ہوگی. ایاک نعبد، میں تیرا ہی بندہ ہوں. احکامات میں نے تیرے 3.5 آیتوں سے چن لیے، کیونکہ جو ہمارے فرائض ہے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور اب عمرہ بھی اگر شامل کر لیں 3.5 آیتوں میں قرآن کیا جاتے ہیں. باقی احکامات کس نے سند دے دی کہ ان احکامات پہ جواب سوال نہیں ہوگا ہم سے، یا ہم اللہ کے یہاں جواب دہ نہیں ہیں؟ اس نے تو حکم یہ دیا تھا کہ تم کو ہدایت جب پہنچے تو جو اس کی اتباع کریں گے، جو اس کو فالو کریں گے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. اور جو اس سے کفر کریں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات سے، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھ لیجیے آیت ابھی دکھائی تھی. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس غلط فہمی یا گھمنڈ میں، یا شیطان کا، یقیناً شیطان کا بھٹکاوا اس نے کہہ دیا تھا میں نے سیدھی راہ سے بھٹکاؤں گا. اللہ نے کہا تھا تیرے ساتھ سب کو جہنم سے بھر دوں گا. اس کے بعد بھی ہمیں ڈر نہیں لگا، پھر بھی ہم قرآن کی طرف نہیں لوٹتے. جو لوگ ایمان لائے تقوی کرتے رہے ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. اب دیکھیے یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد تقوی کرتے رہے، یعنی اللہ کے احکامات پہ چلتے رہے، ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. یعنی اگر ہم اللہ کے احکامات پہ چلیں گے تو وی ول بی سکسیزفل ان دس ورلڈ ایز ویل ایز ہیئر آفٹر. ہمارے عام تصور یہ ہے کہ بھئی ہمارے یہ تو آزمائشیں ہیں اور لوگ بڑے ہمیں پریشان کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اللہ کے نام لیوا ہیں اس لیے زندگی خراب گزاری ہے. نہیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے تو یو ول بی سکسیزفل ان بوتھ دی ورلڈس.
آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. تو یہ بھی ایک سوال ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. اب یہ میں نے پھر آیت اس لیے رکھی ہے کہ اس نے سیدھے راستے سے جو بھٹکانے کے لیے ہمیں کہا تھا، تو اس میں بہت سے بھٹکاوے جو ہمارے یہاں ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بھٹکاوے کا میں ذکر کروں گا یہاں پہ، جو یہ سورہ آل عمران کی 190 191. یہ آیتیں کیا بتاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنی میری کریشنس ہیں اور جتنے پروسیسز ہیں جن سے یہ وجود میں آتے ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے آیات ہیں. اولی الالباب کا ذکر ہے اور آیات کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ آیت میں نے اس لیے لی ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات صرف قرآن میں نہیں ہے، کائنات کی ہر کریشن کو اس نے اپنی آیت کہا ہے، اور ان کے بارے میں غور فکر کرنے کو اینڈ ڈیزائریبل چیز بتائی ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں اولی الالباب جو ہیں عقل والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے بیٹھے یعنی ہر حال میں وہ آسمان زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. دے تھنک اباؤٹ دی کریشنس. آپ بتائیے تو دین کا حصہ ہوا نا، اللہ کی کائنات کی کریشنز پہ غور کرنا. آپ سائنسز کے بنا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور سائنسز جو ہیں وہ تو ہمارے دینی نصاب میں ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں جو تعلیم بانٹ دی گئی دیشوں میں، دینی تعلیم دنیاوی تعلیم، تو دینی تعلیم میں کون سے سائنسز آتے ہیں؟ ذکر بھی نہیں آتا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد آگے میں اگلی اور ایک آیت رکھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر اس بات کو پھر آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ نمل 83 84 85 آئی اوپنر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں فوج کی فوج جمع کروں گا ان لوگوں کی جو میری آیت کو جھٹلاتے تھے. جب سب آ جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا بنا ان کا علم احاطہ کیا. اگر تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ اما ذا کنتم تعملون. یہ دیکھیے میں نے سرخ سے لکھا اسی لیے، اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما اما ذا کنتم تعملون. تم نے میری یو ریجیکٹڈ مائی سائنس وداؤٹ کمپریہینڈنگ دیم ود یور نالج. واٹ واز اٹ یو ڈڈ؟ یعنی اللہ کی آیات کا علمی احاطہ کرنا اینڈ ڈیزائریبل ہے. اللہ کہتا ہے کہ علمی احاطہ کرو، کمپریہینڈ مائی سائنس. اور اس میں جب اس نے آیات کہا ہے تو یہ نہیں کہا کہ قرآنی آیات یا کائناتی آیات، دونوں آیات. قرآنی آیت پہ بھی غور و فکر کرو، تھنک اباؤٹ دیم، اس میں ریزننگ لگاؤ، اور کریشنز جو ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرو. اب یہ ہم سائنسز کی بنا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجیے. تو کیسے ہماری تعلیم میں سے یہ ایلیمنٹ نکل گیا؟ کیا ہے؟ شیطانی بہکاوا. قرآن سے ہٹنے سے، قرآن سے ہٹا کے آج ہم 1000 سال سے ہر سائنٹیفک فیلڈ کے بیکورڈ لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں سائنٹیفک پرسوٹ نہیں ہے، وہ سوچ ہی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا جو مظاہر ہے، میں نے آپ سے کہا کہ بچے کو قرآن نازلہ پڑھایا جا رہا ہے، بنا سمجھے اسے پڑھا رہے ہیں، وہیں سے اسے ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ اس کی سب کانشیس میں ہم ڈال رہے ہیں. اینڈ وی آر گلٹی آف اٹ کہ بنا سمجھے پڑھ سکتے ہو تم. تو یہ میں نے اس لیے رکھا تھا کہ یہ شیطان کی حرکتیں ہیں جو ہمیں قرآن سے دور کر کے اس نے ایک اپنا ایک نیریٹو بنا دیا ہے، ایک اپنا پیرالل ماڈل بنا دیا ہے اسلام کا، جو قرآن کا نہیں ہے. اور ہمارے یہاں بڑی شد و مس سے، بڑی اہمیت کے ساتھ اور حمیت کے ساتھ فالو ہوتا ہے. کہہ دو کیا برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، لیکن عقل سلیم والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے علم رکھنے والے اور دے کانٹ بی ایکول، نالجیبل اور جو نالج نہیں رکھتے ایک ہو ہی نہیں سکتے. لیکن جو عقل سلیم رکھتے ہیں، جن کی عقلیں اللہ کی ہدایت کے حساب سے چلتی ہیں، اور اللہ کی ہدایت سے وہی عقل چل سکتی ہے جو اللہ کی ہدایت سے واقف ہو، یعنی اس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا رکھا، اسے معلوم ہو کہ ڈیوائن انسٹرکشنز میرے لیے کیا ہیں. اگر بستیوں کے لوگ ہمارے احکام اور قوانین پر یقین رکھتے، یقین تو ہم رکھتے ہیں، آگے کا حصہ نہیں کرتے اور تقوی کی راہ پہ چلتے، تو ہم ان پر آسمان و زمین کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. لیکن جب انہوں نے سچائی کو جھٹلایا اور ہمارے قانون نے انہیں ان کاموں کے سبب پکڑ لیا جو وہ کرتے تھے. یہ کئی جگہ قرآن نے گارنٹی دی ہے کہ اگر تم تقوی کے راستے پر رہو گے تو دنیا کی نعمتیں تمہیں ملے گی، لیکن نہیں کرو گے تو پھر پکڑ ہوگی تمہاری ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. اب میں نے تھوڑے سے احکامات، یہ لاسٹ پارٹ پہ آ گیا ہوں میں اپنے پریزنٹیشن کے، میں نے چند چیزیں لی ہیں جو قرآن کے احکامات ہیں جن کو ہم نہ عمل کرتے ہیں چونکہ قرآن سمجھتے نہیں، نہ ان کو عبادت کا حصہ مانتے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عزت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ کتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے اگر ہم سمجھیں کہ آل دی چلڈرن آف ایڈم آر مینٹ ٹو بی ریسپیکٹڈ. تکریم
ہر انسان کی عزت قرآن نے ہمیں، اللہ کا حکم ہے، میں اگر کسی انسان کی بے عزتی کرتا ہوں تو میں اللہ کے حکم عدولی کر رہا ہوں. جب اللہ نے کسی کو عزت دے دی تو میں کون ہوتا ہوں اس کو بے عزت کرنے والا؟ آپ بتائیے. ایک بندہ ہونے کے ناطے کیا میں اللہ کی عزت دی ہوئی چیز کی بے عزتی کر سکتا ہوں؟ تو یہ ہے وہ کیریکٹر نمبر 1 جو انسان میں، مسلمان میں ہونا چاہیے کہ وی مسٹ ریسپیکٹ ایوری پرسن، ایوری ہیومن بینگ. کسی مذہب کا، کسی دھرم کا، کسی رنگ کا، کسی جاتی کا، کوئی بھی ہو. کیونکہ یہ تو قرآن جب آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو وہ ان سب چیزوں کو ڈیمولش کرتا ہے. اس کے لیے انسان انسان ہے، کوئی فرق نہیں ہے کسی طرح کا. اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں، اسے سبمٹ کرتے ہیں، تو وہ کوئی کرتا ہے کرے، کیونکہ اسے اپنا حساب دینا ہے، مجھے اپنا حساب دینا ہے. پھر کیا بات کہی؟ قل عبادی یقولوا التی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے جب بات نکالیں اچھی بات نکالیں. قول حسن، کوئی آپ کو کتنا برا کہہ رہا ہے، کتنا پرووک کر رہا ہے، آپ کے اللہ رسول کو برا کہہ رہا ہے، آپ کو منہ سے برا نہیں نکالنا. ڈو وی فالو اٹ؟ اور یہ اللہ کا حکم ہے، کہہ دو. کس سے؟ لی عبادی، میرے بندوں سے. اگر میں اللہ کا بندہ ہوں تو میری زبان سے کبھی بری بات نہیں نکلے گی. آئی ول ناٹ ہرٹ اینی بڈی. میں کسی کو بے عزت نہیں کروں گا، اس سے برا نہیں کہوں گا، اس کا دل نہیں دکھاؤں گا. اف آئی ایم اے مسلم. یہ لوگ اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہیں انہیں برا مت کہو، انہیں گالیاں مت دو. یعنی دوسرے مذہبوں کے، دوسرے دھرم کے لوگ جن کو پکارتے ہیں، جن میں ان کی آستھا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے ان کو برا مت کہو. اب یہ دیکھیں تینوں چیزوں کا آپ ملا لیجئے کیا تصویر بنتی ہے، کیسے سماج کی، کیسے لوگ ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، کسی کو برا نہیں کہتے، ان کے کسی دھرم کے حصے کو برا نہیں کہتے. بلکہ میں پہلی آیت پہ لوٹتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کو ہم نے قابل تکریم بنایا، تو جب کسی انسان کی ہم عزت کرتے ہیں تو عزت پھر اس کی لائکس اور ڈس لائک کی بھی ہوتی ہے، اس کی فیتھ کی بھی ہوتی ہے، اس کی پسند کی، پرائرٹیز کی، ہر چیز کی. کیونکہ انسان ایک پیکیج ہے، ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت ہے. تو جب کسی انسان کی عزت کی جاتی ہے تو اس کی آستھاؤں کی، اس کے فیتھ کی، ہر چیز کی عزت کی جاتی ہے. اور اس کا حکم ہے ہمیں کچھ منہ سے برا نہیں نکالا جاتا، اور ان کے خداؤں کو برا مت کہیے. یہ انسٹرکشن ہے ہمارے لیے. پھر یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو، برا مت کرو. یہ بڑی چیلنجنگ چیز ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے، آپ پلٹ کے اس کے ساتھ برا نہ کریں. لیکن جو یہ کرتا ہے اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ تم یہ دیکھو گے کہ جو تمہارا بدترین دشمن تھا وہ تمہارا بہترین دوست بن گیا. لیکن سب سے اہم چیز آخر میں لگا دی کہ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان کو جو صبر کرنے والے ہوں. اور صبر یہ اور اردو کا صبر نہیں ہے، یہ عربی کا صبر ہے. اردو کے صبر میں صرف پیشنس ہے، عربی کے صبر میں پیشنس وتھ پرزیویئرنس. ڈٹے رہو، تم اچھائی پہ ڈٹے رہو اور ان کی برائیوں کو برداشت کرتے رہو. جواب مت دو، ریئیکٹ مت کرو، تم اچھا رویہ اپنے ساتھ کرتے رہو ان کے ساتھ. یو ول ون فرینڈس. آپ دیکھیں گے کہ جو قرآن دیکھیں، یا تو قرآن پہ یقین مت کیجیے نعوذ باللہ، کیونکہ اس آیت کے سلسلے میں مجھ سے بہت لوگوں کے ڈسکشنس ہوئے. سمپلی پیپل ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کر کے تو دیکھو. قرآن کو مانتے ہو، اس پہ ایمان ہے تو اس کی ٹیچنگ تو دیکھو. کیونکہ جو بات، اور یہ بتاؤں آپ کو میری اپنی ذاتی زندگی کے تجربے ہیں کہ اٹ ہیپنس. میں نے تجربہ کیا ہے اس چیز کا. میں اگر مسلم ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، تو میری لازمی ہے کہ ہر ایک انسان کی عزت کروں گا، زبان سے کسی کے لیے برا نہیں نکالوں گا. دیکھیے وہ چاہے ہم تو ذرا ذرا سے مسالک پہ پڑ جاتے ہیں، یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، سید ہے، انصاری ہے، یہ صدیقی ہے، رشتے نہیں کریں گے، ملیں گے نہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، رسول اللہ سے کہتا ہے تمہارے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. قرآن میں رسول سے کہا جاتا آپ ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کو میں نہیں مٹ لوں گا. میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، قیامت کے دن میں ٹیکل کروں گا، میں بتاؤں گا کیا یہ کرتے تھے. تو ہمارے لیے تو ہر انسان کی عزت ضروری ہے، کسی کو برا نہیں کہنا، وہ کچھ بھی ہے. دیکھیے وہ جو ہمیں بیسک چیز یہ سمجھنی ہے کہ جو کوئی جو کر رہا ہے میں اس کے لیے آنسریبل نہیں ہوں، وہ خود اپنے لیے ہے، وہ اپنا حساب خود دے گا. میں آنسریبل کسی اس کے لیے ہوں کہ ہاؤ آئی ریئیکٹڈ، میرا ری ایکشن کیا ہوا، میری اپروچ کیا تھی، میری ڈیلنگ کیا تھی، میرا اخلاق کیسا تھا، میرے معاملات کیسے تھے. تو مجھے اپنے معاملات کی فکر کرنی چاہیے، اور اسے اگر میں مسلمان ہوں تو اس حساب سے کرنا چاہیے جیسا اللہ نے کہا. کوئی میرے ساتھ برائی کر رہا ہے میں برداشت کروں گا، پلٹ کے اس کے ساتھ اچھائی کرتا رہوں گا.
جو ایسا کرتا رہے گا اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے بدترین دشمن تھے وہ تمہارے بہترین دوست ہو جائیں گے۔ ایک یہ بہت اہم چیز ہے ویسٹیج کی، آج کل ہمارے یہاں بڑی بیماری ہے، دکھاوا، شو بازی، ایکسٹراویگنس، ہر جگہ دکھاوا ہے، کپڑے میں، پہننے میں، شادی بیاہ میں، فنکشن میں۔ یہ دیکھ لیجئے حکم ہے ولا تسرفو، منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اسراف مت کرو، ڈونٹ ویسٹ نیچرل ریسورسز۔ اس کو جرنلائز کر لیجئے، صرف پیسے کی بات نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس ہے یوز اٹ جوڈیشیسلی، جوڈیشیس یوز کیجئے، کفایت شاری سے زندگی گزاریے۔ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ شادیاں کروڑوں روپے کی ہوں جو آج ہوتی ہیں، اور جن علاقوں میں کروڑ روپے کی شادیاں ہوتی ہیں انہی علاقوں میں وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس اسکول دینے کی فیس نہیں ہے، جن کے پاس امتحان کی فیس نہیں ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، یعنی لاٹ آف پیپل ہو آر نیڈی۔ میں اس سماج میں رہتا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، آئی ایم روٹیڈ ان اولڈ دہلی، یہاں کی میں خاص طور سے بات کر رہا ہوں، یہاں کروڑوں روپے کی شادیاں ہوتی ہیں اور انہی علاقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں روپے کی مساجد بھی ان علاقوں میں موجود ہیں، تاج محل کی طرح سجائی جا رہی ہیں، لال پتھر لگ رہے ہیں، سنگ مرمر لگ رہے ہیں، ایئر کنڈیشنر لگ رہے ہیں، سردیوں میں گدے بچھ رہے ہیں، آس پاس کی گلیوں میں بھوکمری اور ضرورت مندوں کی بھیڑ ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ ولا تسرفو، اور مسرفین کو قرآن مفسدین کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتا اور وہ مفسدین کو بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ کسی بھی طرح کا فساد یعنی انیکوالٹی، امبیلنسز پھیلانا منع ہے۔ ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اور فساد صرف جھگڑا ہی نہیں ہوتا، کوئی بھی امبیلنس کی انیکوالٹی، گھر میں اگر آپ بچوں سے اپنے بیٹی سے کم محبت اور بیٹے سے زیادہ کر رہے ہیں تو آپ فساد پھیلا رہے ہیں، آپ مفسد ہیں، آپ فسادی ہیں، کیونکہ آپ امبیلنس کریٹ کر رہے ہیں اپنی فیملی کے اندر۔ یہ فائنل ڈیٹیلز ہیں جو قرآن سمجھ کے۔ پھر واحسنوا، یہ بہت بڑا حکم ہے، احسان کرو، بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ اس میں کیا کہتا ہے قرآن کہ اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ احسان کیا ہے؟ ڈو گڈ ٹو ادرس۔ پوری فلسفہ قرآن کا احسان کے اوپر ہے کہ ڈو گڈ ٹو ادرس، اور احسان جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ پیروں سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے۔ زبان سے کیا ہے؟ اخلاق سے، محبت سے، اچھا بات کر کے، کسی کی ٹینشنز دور کر دی۔ آپ کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں اس کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہے، آپ نے خاموشی سے اس کی پریشانی سن لی، اس کا من ہلکا کر دیا۔ لیکن یہ خیال رکھیے وہ جو بات آپ نے سنی ان کو مسئلہ لگا کے آگے پاس آن نہیں کرنا، یا سوشل میڈیا کے میسیج کی طرح آگے نہیں بڑھا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جس نے آپ پہ کنفائڈ کیا ہے اس کی امانت آپ کے پاس ہی، امانت میں خیانت ہو جائے گی اگر آپ نے اس بات کو۔ اف یو شیئر اینی تھنگ ود somebody ڈسکس ود یو ود اینی XYZ، چاہے آپ کے میری تو انٹینشن ہی نہیں تھی، ڈزنٹ میٹر، عمل برا ہے، انٹینشن ہو نہ ہو، تو کبھی بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہاتھ پیروں سے احسان کیا ہے؟ خدمت کر کے لوگوں کی، سرو پیپل۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ یہ کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کروں گا، شرط کیا ہے؟ واحسنوا، ڈو گڈ ٹو ادرس، واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، محبت کرتا ہے۔ امیجن کیجئے، میں امیجن نہیں کر پاتا، میری ہستی کیا ہے؟ اللہ مجھ سے محبت کرے گا، لیکن وہ کہتا ہے میں کروں گا۔ شرط کیا ہے؟ واحسنوا، ڈو گڈ ٹو ادرس۔ اب یہ بقرہ 85 جو آخری آیت ہے اس سلسلے کی، اس کو میں نے اس لیے رکھا ہے یہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ ہم نے کچھ آیات چن لی جیسے میں نے بھی ذکر کیا جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرنی چاہیے، لیکن باقی کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں۔ مائنڈ اٹ، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ کیونکہ حکم کیا تھا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پوری ہدایت پہ عمل کرنا تھا، ہم نے چیری پکنگ کر لی، کچھ چن لی اور ان کو شیطان نے ڈکلیئر کرا دی عبادت۔ میں تو ابلیسی کہتا ہوں، جو بات قرآن سے ہٹ کے چلتی ہے وہ ابلیسی ہے، کیونکہ اسی صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے اس نے اللہ کے سامنے یہ ہی ڈیئرڈ انفیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں بھٹکاؤں گا انہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا، یہ میں کتنی آیتیں لاتا، اللہ نے کہا تھا میرے مخلصین پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ دوسری جگہ شیطان بھی اس بات کو مانتا ہے کہ تیرے مخلصین پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔ مخلصین کون ہے؟ اللہ کے، ون ہو سبمٹ ٹو ڈیوائن گائیڈنس۔
جن کا دین خالصتاً اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا. یونس 15 بتاتی ہے کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف وہی کی. دس از واٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ. یہی ہمیں کرنا ہے. مخلصین اللہ الدین، جنہوں نے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا تھا، صرف اللہ کے احکامات پہ چلتے تھے، ان کی پرسنالٹی کی چند ٹریٹس میں نے یہاں بتائی ہیں. ہر انسان کی عزت، رسول اللہ کے اخلاق، قرآن کہتا ہے کہ آپ بہترین اخلاق پہ پیدا کیے گئے. ہم بھول گئے ان سب چیزوں کو. ہمارے اخلاق کیا؟ آج ہم پہچانے جاتے ہیں بد اخلاقی سے، غصے سے، گالیوں سے، بدتمیزی سے، مس بیہیویئر سے. اور صرف روڈ ریش سے نہیں، ہمارے بہت سارے ریشز ہیں. کیا لسٹ کروں ان کی؟ پہلی وقت بہت لے چکا اور آپ لوگوں سے. اسی انداز سے قرآن کو سمجھانے کا کام میں اپنے یوٹیوب چینل پہ کرتا ہوں. محمد اسلم پرویز کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس کا فرسٹ پیج ہے یہ. اور اس چینل میں آپ پلے لسٹ پہ اگر جائیں گے تو پلے لسٹ میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. لاسٹ میں دکھے گی سمپلی قرآن، لاسٹ میں دکھے گی آپ سمپلی قرآن. اس سمپلی قرآن میں آپ دیکھیے 500 سے زیادہ سیشن اپلوڈڈ ہیں. شروع سے اسی انداز سے قرآن کو ہم سمجھا رہے ہیں، ریزننگ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، آج کے زمانے میں، آج کے ٹرمز میں، اور آج کے میں سمجھتا ہوں انداز بیاں جو ہے. سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا، ہم سورہ اعراف کے آخر میں ہیں. اب ہم ابھی جو ریکارڈنگ کی ہے ہم نے وہ 167 میں 68 اعراف کی ہے. تو یہ 5 سال سے سلسلہ چل رہا ہے. آپ میں سے جو دیکھنا چاہے، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. بہت دے دیا.